आँख विच मिट्टी पाई जाओ वाह। एकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है, अरे और 4 कुड़ियों से प्यार है इसको। इशारा ठीक कर ले। थोड़ा ही अख मटक्का चंगा, पूरी फास ना जावे, अरे और याद आ मैनू चोर सिपाही टेंड करन वाला ओ नाई, आहा, मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, जी जी जी। और फिर साबित हुआ वो चवल है। मैंने वैसे एक शायर पूछा था, आपने छोड़ा ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी विद केके में आज हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज के इस अफरा तफरी हंगामा खेज माहौल के अंदर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का फ़न जानते हैं। आप अपनी शाइस्ता, शगुफ्ता और ख़ूबसूरत शायरी से लोगों के परेशान चेहरों पे हंसी लेके आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये सलाहियत, ये फ़न, ये उन्होंने कहाँ से सीखा, विरसे में मिला, या ये कोई जीन्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल थीं, ये सारा कुछ आज उनसे बड़ी तफसील के साथ पूछेंगे। हमारे साथ बहुत उभरते हुए शायर, मज़ाह के बहुत बड़े शायर अहमद सईद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे आज गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब कैसे हैं आप? जनाब खुर्रम खुर्शीद साहब। अहमद साहब, ये कैसा लगता है जब आपके कलाम से, आपकी गुफ्तगू से, आपके शाइस्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पे आप एक मुस्कुराहटें बखेरते हैं, तो वो एहसास कैसा होता है? कैसा लगता है? दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। हम भी शादी करवा लेंगे ऐसा लगता है। अरे वाह वाह। और शादी करके दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ, बंदा बांदर हो जाए तो ऐसा लगता है। बंदा बांदर हो जाए तो कैसा लगता है? ये अल्लाह की अता है जी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। नहीं, बांदर होना नहीं पूछ रहा, ये शायरी जो है, शायरी सारी बात है। हाँ। ये तो अल्लाह की अता है, अल्फाज सब कुछ। अच्छा अहमद साहब, सबसे पहले हमारा एक मसला हल कीजिए। शायर होता है, एक परसेप्शन है, शायर होता है या शायर नहीं होता है? हाँ, ये तो है, ये सच है। इसमें कितनी सदाकत है? मेहनत करके कोई शायर बन सकता है? शायर हो, फिर उसके बाद मेहनत तो फिर ज़रूरी है, लेकिन असल में शायर होना ज़रूरी है। पहले शायर होना। हाँ, शायर होना अंदर से होता है इंसान, वो रग़बत होती है और आमद होती है उसको। नौजवानी की उम्र में वो जो होते हैं, कोई 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो इसी दौर में शायर होता है। अगर शायर आप कह रहे हैं शायर बाय बर्थ अंदर होता है? बाय बर्थ से मुराद तो यही है ना कि जब वो थोड़ा सा होश संभालता है, कोई 7वीं 8वीं, वो कोई दूसरी तीसरी जमात में शायरी करना शुरू न कर देता, लेकिन उसमें वो चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं उसी दौर में। लेकिन वो खुलकर वो सामने स्कूल लेवल में या कॉलेज के ज़माने में, स्कूल इस ज़माने में सामने आ जाती हैं। कब पता चला कि आप शायर हैं? यही कोई अभी 2-4 मिनट पहले। नहीं, बस ये मुझे भी बस कोई 10वीं जमात में शायद। अच्छा, हाँ जी। सबसे पहले कौन सा शेर कहा, कोई याद? वो तो याद नहीं है, अलबत्ता पहली गज़ल जो मौजूद है अभी तक, तो वो 2-4 गज़लें थी वो जो आपकी बिल्कुल नहीं है, पहली गज़ल। हाँ, जो याद रह गई जी, उन कोई उसमें से अता हो। फिर किताब में भी शामिल है वो मेरी, कि ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं। वाह। जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों में मेरा दिल ही दुखाने आ अरे जाए। वाह वाह। और एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाए। वाह वाह वाह। मेरी आँखें ओझल लोझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते मेरे ख्वाब चुराने आ जाए। वाह 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 वाह। ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाए, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आज। अरे क्या कहने। ये बताइए, ये किस उम्र में कहा था? ये कोई होगा मैं 2-3 साल का। नहीं, बस वही कोई 10वीं जमात नहीं, ये मेरा ख्याल शायद फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट मतलब था, 17-18 साल 17-18। अच्छा अहमद सईद साहब, ये बताइए कि ये सवाल पूछने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये जो एक परसेप्शन है कि शायरी आमद है या इसके पीछे कोई कल्बी वारदात भी मौजूद होती है? ये है तो आमद ही, लेकिन कुछ ना कुछ होता होगा बैक कॉन्शियस में। जाहिर बात है वो आते हैं, इंसान को नहीं याद रहता कि वो क्या उसके बैक कॉन्शियस में था। जो चीज़ें सामने आई
تو مجھے تو نہیں یاد وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کیا تھی سچویشن کہ یکدم یہ چیزیں سامنے آنے لگ پڑیں. تو نہ میں نے سوچا تھا کبھی فرسٹ ایئر میں, اور میرا خیال ہے شاید دوسرے بھی اس طرح نہیں سوچتے کہ وہ جب اس عمر میں کون سوچتا ہے 9ویں 10ویں جماعت میں. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ویسے شاعری سے شوق تھا, پڑھنے کا شوق تھا, وہ تو نثر پڑھنے کا بھی شوق تھا. تو شاعری کی ایسے ہی آمد ہوئی, اور میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیسے یہ غزل یہ جو ہے یہ غزل جو میں نے آپ کو سنائی ہے تو یہ بالکل اسی طرح ہی تھی, اور پوری کی پوری جب میں نے اپنے جہاں پہ بھی پڑھی تو یہ ردم میں اور وزن میں پوری تھی. حالانکہ تب آپ وزن نہیں جانتے تھے. نہیں, ظاہری بات نہیں جانتا. تب آپ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا. ابھی میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں جانتا, لیکن تب تو بالکل ہی وہ اوزان وغیرہ کا صرف ردیف قافیہ کا پتہ ہوتا تھا اوزان. لیکن یہ وہ اصل میں ردم آپ کے اندر ہوتا ہے, وہ جو بائی برتھ آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر وزن ہوتا ہے, آپ کے اندر ردم ہوتا ہے. آپ ردم میں, آپ وزن میں شاعری کہتے ہیں اسٹارٹ میں. وہ کہیں کوئی جو ہے کوئی لفظ آگے پیچھے اس دور میں ہو جاتا ہے, ادروائز آپ پورے کے پورے ردم میں ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایز اٹ از اترا, ہاں جی, آپ نے ایز اٹ از لکھ دیا, تو اس کا مطلب ہوا کہ شاعر بائی برتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ محنت کر کے شاعر بننے کی کوشش یا خود کو شاعر کہلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے. آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسے کوشش کر کے کوئی چیزوں کو بار بار شاعری کو, میرا خیال ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس ایج میں کہ اس میں جو اشعار ہیں ہم اپنے دوستوں میں کو بتاتے تھے, اور میں اس پروگرام کے توسط سے بتا بھی دوں, میں آپ کو بھی دکھاتا تھا اپنی شاعری, سناتا تھا, اور اساتذہ کو بھی جو پروفیسرز تھے گورنمنٹ کالج کے تو ان کو دکھاتا تھا, تو ان کی طرف سے اتنی پذیرائی ملتی تھی, اور وہ صاف صاف بتا دیتے تھے. تو اگر جب آپ کو پذیرائی ملنی شروع ہو جائے تو پھر آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یار میں, اور اگر آپ کو وہ کہیں کہ نہیں آپ نظم میں اچھے ہیں یا اور چیز میں اچھے ہیں, یا آپ شاعری کے علاوہ کسی اور چیز میں اچھے ہیں, نثر میں اچھے ہیں, آپ میں سمجھا اور پتہ نہیں کون سی چیز تو کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے آپ کافی چیزوں میں اچھے ہیں. جی, تو خیر بات نکلے گی تو پھر دور تک یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں, دونوں چیزیں اس میں ہیں. جی, تو میرا خیال ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ ہوں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس طرف, اور مجھے یاد ہے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھیڑ چال کس طرف کو چل رہی ہے. اور مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کے پروفیسر انور ورک صاحب, ڈاکٹر ریاض مجید صاحب, ابتدائی زمانے میں یہ وہ اساتذہ کرام تھے, ڈاکٹر شوکت علی قمر صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جنہوں نے آپ کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انگلی پکڑ کے بالکل میں نے آغاز میں اپنی چیزیں دکھائیں, اور انہوں نے بڑی تعریف کی, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حوصلہ میرا بلند. ٹھیک ہے, ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہیں آپ کے کانفیڈنس بلڈنگ میں, اور وہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ اسکولز میں کالج میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, بیکاز آئی نو کہ آپ بہت سارے آل پاکستان ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ون کر چکے ہیں, اردو میں, پنجابی میں, انگلش میں, تو آج وہ کتنی چیزیں ہیلپ کرتی ہیں؟ بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. میرا خیال یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے اندر ہی ہوتی ہیں. ہر سے کوئی کرکٹر ہوتا ہے, کوئی فٹ بالر ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہوتا ہے وہ گیم, اس میں اگر وہ اچھا پلیئر سامنے آئے. تو اسی طرح کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جیسے آپ پاکستان کے بہت بڑے ڈبیٹر تھے, تو یہ آپ کے اندر تھا, تو آپ تبھی وہ نکھر کر اور سامنے آئے پورے پاکستان کے, تو وہ بھی آپ کے اندر تھا, اور وہ ہیلپ تو کرتا ہے خاص طور پہ ادبی چیزوں کے. آپ کی پڑھانت میں جو ہے ڈبیٹ جو ہے خود ایک پورا سٹائل ہے, اور شاعری کو جو پڑھنے کا انداز ہے, وہ شعر کہنے کے بعد جو شعر سنانا ہے, یا تو وہ اس کا ایک اس کا اتار چڑھاؤ, الفاظ کی ادائیگی, لفظ کی ادائیگی, تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب نے مجھے بچپن سے ہی شعر پڑھنا اور جو گفتگو ہے, کیونکہ وہ تقریر کرنے کا انداز, تو میرے والد صاحب ایک بہت بڑے ڈبیٹر تھے. جی بالکل بالکل. کیا پیغام دیں گے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پیرنٹس کو کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے, ان کے بچوں کا اسٹیج فیئر ختم ہو, تو چونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور بہترین یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو آج ہی سے اپنے بچے پر کتنی توجہ دینی چاہیے اس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی؟ دیکھیں, ایک تو پیرنٹس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, بچہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ کس طرف اس کا ٹلٹ ہے, تو دیکھیں نا کہ وہ کس طرف اس کی
جو امپورٹنس ہے اس کا، جو کیا اسے کہہ سکتے ہیں، اس کا توجہ جو ہے وہ کس طرف ہے، اسپورٹس کی طرف ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی. اور جب آپ کو نظر آ جائیں، مثال کے طور پر ایک کبھی کبھی کسی بچے کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ نعت خواں بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ سنگنگ بڑی خوبصورت کرتا ہے، جب وہ اتنی کر رہا ہے تو اس کو مقابلوں میں اس کو بھیجیں. اساتذہ بھی اس کو، ہمارے دور میں تو ایسے ہوتا تھا، جب کسی ٹیچر کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی آواز بہت ہی پیاری ہے. ویسے احمد سعید صاحب، ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا براہ راست تعلق ہے ایجوکیشن کے ساتھ، میں نے بتایا جیسے ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں. آپ کے نوجوانی کے زمانے میں تو اس کا بھرپور ٹیچرز اس پہ توجہ دیتے تھے، پیرنٹس توجہ دیتے تھے. آج یہ سلسلہ ویسے ہی قائم ہے یا آج ذرا کمی دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے میرے حال، کمی تو ہے ہر چیز میں، ایجوکیشن سسٹم میں. ہمارے دور میں تو یہ چیزیں سب سے پہلے نمبر پہ تھیں. آج کل پیرنٹس کا بھی جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھائی ہونی چاہیے، زیادہ مارکس آنے چاہیے. مارکس کی طرف، بالکل وہ لفظ آپ نے زیادہ بہتر استعمال کر لیا کہ وہ نمبروں کی دوڑ آج کل وہ زیادہ کچھ لگ گئی ہے، نہ کہ وہ ایک شخصیت کا جو ہے وہ ہمارے دور میں. اصل میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، سوچ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت اچھا کرکٹر ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ پاکستانی ٹیم میں ہی جائے. اب یہ تو مقصد نہیں ہوتا کسی کرکٹ کھیلنے کا. ہم بھی، میں خود ایک بڑا اچھا پلیئر تھا کرکٹ کا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے پاکستانی کرکٹ کھیلنا، اور میں نے ٹیسٹ بھی دیا انڈر-16 میں، نہیں ہوا تو اس کے بعد بھی ہم نے جاری رکھی. اور میرے والدین نے کبھی نہیں کہا کہ کرکٹ چھوڑ دو کہ تم تو وہاں نہیں جا سکے. تو کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کسی بھی چیز کا مقصد. اس سے وہ بات یاد آ گئی، وہ انڈر-16 میں تو آپ سلیکٹ نہیں ہو سکے، تو وہ ایک بات سناتے ہیں کہ وہ قصہ کچھ یوں تھا. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کا جو ہے، تو وہاں ہو رہے تھے پورے پاکستان میں ٹیسٹ. تو وہ وہاں فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں جہاں بڑے بڑے اسٹیڈیمز موجود تھے، انٹرنیشنل اسٹیڈیم، تو وہاں بھی وہ آئی. تو انہوں نے وہ جو ہمیں پتہ چلا، تو جناب میں وہ ٹینس کھیلنے والا تھا، ٹینس کھیلتا تھا، تو میرے پاس وہ پیڈ بھی نہیں تھے، بیٹ بھی نہیں تھے، گلوز بھی نہیں تھے، گارڈ بھی نہیں تھا. تو ایسے میں ابا جی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ چیزیں لے دیتا ہوں. اچھا، وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی تھی. والد صاحب 17 گریڈ میں تھے، والدہ میری ہائی اسکول میں ٹیچر تھیں. تو ہمیں یہ احساس تھا کہ یہ چیزیں بڑی ایکسپینسو ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس کے بعد بھی ہم نے کھیلنا تو وہ ٹینس بال سے ہی ہے. بہرحال میں نے ابا جی سے کہا کہ نہیں، ایک وہ نا بیٹ شیٹ لے لیتا ہوں. تو باقی تو بیٹ لے لیا، تو باقی میں نے کہا ادھر دوست کو ہی دے دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں وہ وہاں جا کر تو لائن میں لگ گیا. اب وہ جس کی باری آتی تھی اس کے، وہ باری جب لے کر آتا تھا، 8-10 بال کھیلتا تھا، بال کھیلتا تھا، اس کے پاس جاتا تھا، اسے کہتا تھا کہ یار یہ پیڈ مجھے دے دو. تو وہ پیڈ دے دیتا تھا. یہ لگتا تھا جس سے پیڈ لے لیتا تھا اسے کوئی اور شے نہیں لیتا تھا کہیں وہ پیڈ بھی نہ لے لے کہ اس سے بھی نہ جاتا رہا. دوسرے شخص جب اس نے پیڈ دے دیے، تو جب دوسرا آیا تو میں نے کہا اس سے جو پیڈ ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں، لے لوں، اور وہ جو یہاں پہ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے وہ بھی. تو اس نے کہا کہ نہیں یار، یہ اکیلے آپ یہ گلوز لے لیں. یہ میں نے بہرحال کرتے کراتے میں نے، یعنی جتنے لوگ آئے تھے سب سے ایک ایک کر کے آپ نے سارا سامان. ہیلمٹ کسی سے نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں، میں نے کئی دفعہ مومن ہے تو بیتے ایک بھی لڑتا ہے سپاہی کہتے ہیں آپ. تو میں نے خیر جاوید میاں داد اور جناب ان لوگوں کو بغیر ہیلمٹ کے بھی کھیلتے دیکھا تھا. ہم نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم بھی اپنے گلی محلے کے جاوید میاں داد تھے. تو ہم چلے گئے، میں اس کے بغیر ہی، ہیلمٹ کے بغیر. انہوں نے آگے سے شعیب اختر جیسا بالر لگا دیا. وہ اب کبھی باؤنس مارے یہ وہ، تو میں تو وکٹ شکٹ بھول گیا، آپ نے ادھر ہی دھیان میں لگا یار کس چکر میں پڑ گئے. تو وہ باؤنس کا خیال کرتے کرتے اس نے وکٹ اڑا دی. تو وہ 7-8 بالوں میں وکٹ اڑانے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ تو فارغ ہیں، آپ ادھر سے تو تشریف لے جائیں. تو کیونکہ ٹائم ان کے پاس، اچھا وہ انہوں نے نکالا ہے. تو میں اس کے بعد وہ کوچ کے پاس آ گیا کہ میں نے وہ کل بالنگ کا ٹیسٹ دینا ہے، کل بالنگ کے ٹیسٹ ہیں. انہوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں بیٹسمین ہوں. میں نے کہا میں آل راؤنڈر ہوں. ان کا یار یہاں بیٹنگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں یا بالنگ کا ایک ہی شخص پروفیشنل ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ نے وسیم اکرم کو نہیں دیکھا، عمران خان کو، اور مسالے میں کچھ 6-7 مسالے دے دی. وہ میری طرف دیکھے کبھی، اپنا وہ اس کا ایک دوست ساتھ میں کرکٹر کھڑا تھا اس کی طرف دیکھے کہ یہ کیا ٹکر گیا ہمیں. انہوں نے کہا جی آ جائیں کل. اور میں کل آ گیا. اب اس کو
شک پڑ گئی تھی کہ اس کو اگر میں نے بالنگ میں بھی فیل کیا تو اس نے فیلڈنگ میں آ جانا ہے اور اس کے لیے بھی واضح مثالیں جنٹی روڈ اور اس طرح کے کھلاڑی تھے جناب. اس نے سارا دن میرے سے بالنگ کراتے رہے. باقی بالروں سے اس نے کوئی 2-2 4-4 اووریں کروائیں, میرے سے اس نے 25-30 اووریں کروا دیں. اچھا کروا کے پھر بھی نہیں مجھے کہا کہ تم کہتے کل پھر آ جاؤ. میرا یہ بازو چڑھ گیا اور رات میں پتہ نہیں کیسے سویا اور صبح جناب وہ اٹھ نہیں ہوا. ابا جی کی آواز آئی کہ او تم نے ٹیسٹ نہیں دینے جانا, بڑا کرکٹر بنتے ہو یہ وہ. خیر ابا جی نے دبکے شبکے مارے, میں پھر چلا گیا. پھر اس نے لگا دیا بالنگ پہ. ہاں پھر اس نے بالنگ لگا دیا. پھر اس نے شام تک بالنگ کری. میرا دل کیا اس کو جا کے میں کہوں کہ بہن یہی وہ چاہتا تھا. ہاں یہی وہ چاہتا تھا. تو خیر اس طرح وہ یہ قصہ جو ہے وہ تمام ہوا. ساس تھانہ بیگم چوکی, کمبینیشن چیک. جی 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 ساس تھانہ, اور آپ تو پتہ ہی آپ کو. جی 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 میں واقعات کا راوی بھی ہوں اور عینی شاہد بھی. میں نے کہا آپ پہ فٹ بھی آتا ہے. جی 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 جی. ساس تھانہ تے بیگم چوکی شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. واہ. ساس تھانہ تے بیگم چوکی شادی کرنی نہیں ہو سوکھی. وار ہے ڈکیا بیگم داجاں شعیب اختر دی گیند ہے روکی. واہ. اور یہ تب سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندرونی صدمہ تب کا چل رہا تھا. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا شروع میں, تو مجھے یاد آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں انکانشیسلی کچھ دماغ میں کچھ صدمہ رہ جاتا ہے. ہاں لازمی بات ہے, آپ کی آبزرویشن ہی ہے نا, جیسے منظور صاحب بھی کہتے ہیں کہ شاعری تو آبزرویشن ہے. بالکل ایسا. یہ سنجیدہ شاعری سے آپ نے آغاز کیا, بالکل, پھر مزاح میں آپ نے کنورٹ کیا, اور پھر اللہ نے مزاح میں آپ کو ایک عزت دی, مقام دیا, اور اب ماشاء اللہ دنیا بھر میں آپ مشاعروں میں آپ کو سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, پڑھتے ہیں آپ. یہ کیسے سنجیدہ سے مزاح میں کیسے کنورٹ؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے لیکن آپ دینا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ نے یہ جواب مجھے دیا ہوا ہے جی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ پہلے جو ہے یہ جو ہے عشق اور اس پہ لکھتے تھے شادی سے پہلے, محبوبہ ہیں وہ پہ جو ہوتا ہے محبوب پہ, اور شادی کے بعد پھر یہ مزاح لکھنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا اور شعر ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسان ہیں. اچھا یعنی آپ شادی سے پہلے سنجیدہ شاعری کرتے تھے؟ ہاں. اس کے بعد یہ تو ایک مذاق ہے, ویسے میں نے شادی سے پہلے ہی مذاق کی شاعری شروع کر دی تھی. اچھا مجھے پتہ لگ گیا کہ میری شادی ہونے والی ہے. یہ آپ کو کیسے پہلے پتہ لگ گیا تھا؟ کیا شادی پسند کی تھی؟ شادی تو پسند کی تھی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو شاعری شاعر ہو اور شادی پسند کی ہو نہ ہو, یہ بھی ویسے کم ہی دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے. ویسے آج کل تو وہ ویڈیوز ہیں کچھ ہمارے شعراء کی, وہ اپنے علاوہ باقی کئیوں کی زوجاؤں کے ساتھ بھی دیکھے اور پائے جاتے ہیں. تو شادی پسند کی ہوئی؟ جی جی. تو کہاں خاتون خانہ کہاں آپ کو ملی؟ مجھے کون سا انہوں نے بادلوں میں ملنا تھا, زمین پہ. اچھا میرے ساتھ پڑھتی تھی. اچھا 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 باقاعدہ کلاس فیلو تھی. اچھا نہیں میں اصل میں اسی طرح کا عاشق تھا. جانتے میں کوئی ایسے تھوڑی تھا کہ کسی شہر میں گیا گلی میں لڑکی پسند آ گئی یہ والی بات, یا کسی شادی میں گیا تو کوئی یہ والا نہیں تھا. اس مسائل کی رینج کہاں تک تھی؟ کہیں تک بھی نہیں. میں تو بڑا شائع پرسن تھا, تو وہ کیونکہ کلاس فیلو تھیں تو وہ اچھی لگیں, اور ان کا گھر بھی آنا جانا تھا, فیملیز کا ملنا جلنا تھوڑا بہت تھا. تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے رسک لیا؟ ہاں رسک تو پھر لے لیا جاتا ہے. اچھا والدین کا اور گھر کے انوائرمنٹ کا کیا اثر ہے آپ کے اوپر کہ جس نے آپ کو سپورٹ کیا یا آپ کو روکا گیا شاعری سے؟ وہ ابتدائی ماحول کیا تھا؟ نہیں میرا خیال میرے والد اور والدہ نے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا, اور باقی بھائیوں نے یا ان کو تھوڑا تھوڑا تھا کہ یار یہ فیلڈ کوئی مطلب وہ کہتے تھے اس کو فیلڈ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بالکل اس طرف ہی لگ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں جو جاب یا اس طرح کے معاملات سے ہٹ جائے. تو لیکن والدہ نے ایکسٹرا کام سمجھتے تھے, لیکن والدہ نے اس کو پراپر کام سمجھا. اچھا وہ اس کو پراپر کام سمجھتے تھے, اور وہ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے تھے. اس دور میں میگزین بھی ہم نے یونیورسٹی کے زمانے میں نکالا, شاعری میں ہر طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدہ نے, والد صاحب اور والدہ, میں والد صاحب کو تو بہت سی غزلیں جو ہے وہ سناتا تھا, جو تازہ اچھا جو چیز لکھتا تھا وہ لازمی ان کو سناتا تھا, اور اس میں وہ بتاتے تھے. اچھا پیرنٹس میں بھی کوئی شاعری یا آپ کے بڑوں میں سے بھی کوئی شاعر؟ بالکل, والد صاحب تو نعتیہ شاعر تھے. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر والد صاحب کے جو نانا جان ہیں مولانا دولت علی عارف, جی جی جی, وہ بڑے اچھے فیصل آباد کا بہت بڑا نام ہے شاعر تھے, اور وہ
کوہستان اخبار میں جی جی ان کی نعت آیا کرتی تھی ہر ہفتے. اچھا 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 آیا کرتی تھی. اور پھر میرے جو والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں خالہ زاد بھائی میرے چچا جان زاہد فخری, بڑا نام. اچھا 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 زاہد فخری صاحب آپ کے چچا ہیں. ہاں جی. اچھا اچھا, جو اس کا مطلب یہ کہ یہ خاندانی خاندان میں یہ شاعری موجود تھی جو جینز میں ٹریول کرتے ہوئے آپ تک آئی. اچھا, والد صاحب کی ایک نعت چونکہ میری بہت پسندیدہ ہے اور میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سنائیں, کہ میں اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان سے سامنے, اور وہ جتنے عشق سے یہ نعت سنایا کرتے تھے کہ نعت پڑھ کے میں سویا ہوتا, اور وہ نعت پڑھ کر تیری یاد میں سویا, وہ ذرا سنا دیجیے. نعت پڑھ کر تیری یاد میں سویا ہوتا, واہ, پھر تیرے نام سے اشکوں کو پرویا ہوتا. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. آج کے شعراء میں اور جو آپ سے ایک جنریشن پہلے شعراء ہیں, کیا تقابل کرتے ہیں, کیا بنیادی فرق کیا ہے؟ شاعری کا سفر آگے کی طرف بڑھا ہے معیار کے حساب سے, یا اس میں کمی واقع ہوئی؟ بیچ میں ایک دور آیا تھا جب تھوڑا سا سننے والوں میں, شاعروں میں تو نہیں آئی تھی, سننے والوں میں تھوڑا سا رجحان کم ہو گیا تھا. لیکن وہ پھر اب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے, لیکن جو 80s 90s کا دور ہے 70s کا, تو اس میں سننے والوں کا رجحان بہت ہی اچھا تھا, سننے والے سامنے جو ہوتے ہیں. پھر ایک دور 2000 کے بعد جب آیا تو وہ ذرا کم ہو گیا, کتاب کے ساتھ رشتہ کم ہو گیا, تو ادب کے ساتھ سننے والوں سے ہوتا ہے نا. میرا خیال ہے کہ شاعروں میں وہی رہے شاعر تو, اور میں نے جب جتنے شاعروں کو سنا ملا, تو اب پھر وہ دور جو ہے پچھلے 5 7 8 سال سے بھرپور طریقے سے سامنے آیا ہے, اور سننے والوں کا ذوق و شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کلام میں جان ہو تو سننے والے کا ذوق خود بخود بیدار ہوتا ہے؟ نہیں, وہ بنانا پڑتا ہے نا آہستہ آہستہ. وہ ایسی محافل کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. بیچ میں ایسی محافل کم ہو گئی, یونیورسٹی, کالجز, ٹی وی چینلز, یہ ساری چیزیں مل کر جب ہوں گی, سننے کا موقع ملے گا اسٹوڈنٹس کو یا بڑوں کو, تو پھر ہی ہے نا. وہ مواقع کم ہو گئے تھے, جب وہ مواقع کم ہوں گے تو پھر کہاں سے سنا جائے گا؟ تو سوشل میڈیا نے بھی اس میں کوئی کردار ادا کیا؟ سوشل میڈیا نے تو بہت ہی کردار ادا کیا نا. لوگ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, تو جتنے ادب کے پروگرام ہوں گے, جتنے شاعر اس پہ سامنے آئیں گے, تو وہ سن سکیں گے, وہ چیز سامنے آ سکے گی, پھر وہ دیکھ سکیں گے کہ کیسا ہے کلام, کیسے ہے, کیا ہے. تو پھر ہے نا ان کی تربیت کا. پچھلے دنوں عباس تابش صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ پہلے شاعری وزن سے گری ہوئی ہوتی تھی, کچھ شعراء کا کلام وزن سے گرا ہوتا تھا. آج کل کچھ شعراء کا کلام اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور یہ کیا یہ واقعی بات تو درست ہے ان کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہے, وجہ کیا ہے اس کی, یا ایسا نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کسی حد تک تو ہے ہی. عباس صاحب صاحب بہت ہی سینئر شاعر ہیں, بہت پیارے شاعر ہیں. تو بس اصل میں تو یہ ہے کہ ہمارے شاعروں کو, یہ کہنے کی بات ان کی یہی تھی کہ ہمارے شاعروں کو دیکھنا چاہیے, نئی جنریشن جو نئے شاعر آ رہے ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سینئر شاعر اور اتنے خوبصورت شاعر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر غور کرنا چاہیے ہر شاعر کو جو نئے لکھنے والے ہیں. اصل میں تو انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ کسی حد تک تو ہے, کسی حد تک ہے. پسندیدہ شاعر کون ہے پرانوں میں سے؟ پرانوں میں سے شروع کر لیتے ہیں کہ اب فیض صاحب کہہ لیں, علامہ صاحب کو بچپن میں ہی پڑھتے رہے, پھر اب 8-10 سال سے غالب صاحب, میر, اور ناصر کاظمی صاحب جو ہے نا, کالج کے زمانے میں نے سب سے زیادہ ناصر کاظمی صاحب کو اور احمد فراز صاحب کو, اور پھر مزاح میں انور مسعود صاحب, خالد مسعود صاحب, ضمیر جعفری صاحب, دلاور فراقار صاحب, اکبر الہوادی, تو زاہد فخری صاحب کو, یہ میرے. اور نوجوان شاعروں میں آپ کا پسندیدہ شاعر؟ نوجوان میں میں خود نہیں آپ تو ہیں نہیں, میں ویسے آپ کو نوجوان تو نوجوانوں میں جو ہیں آج کل اظہر فراق بڑا اچھا کہہ رہے ہیں, اس طرح بے شمار, اور اکرام عارفی صاحب ہیں, اور تھوڑے سے سینئر تہذیب حافظ صاحب کی بہت اچھی چیزیں ہیں, اور علی زریون بھی کئی ہو گئے,
نوجوانوں میں میں نے ویسے ایک شاعر پوچھا تھا، آپ نے چھوڑا ہی کوئی نہیں. اچھا ہاں بڑا ڈپلومیٹک سا آپ جواب دے گئے ہیں، اپنے تمام دوست شعراء کے نام آپ گن گئے ہیں. سارے میرے شاعر سوال میں رپیٹ کرتا ہوں، آج کے دور کا سنجیدہ پسندیدہ ایک شاعر کا نام بتائیے. اظہر فراق آپ کو، لیکن آپ نے ان کی پیروڈی بھی تو بڑی کمال کی کر رکھی، وہ ذرا وہ بھی سناتے جائیے ہمیں. پہلے وہ ان کا کیا شعر ہے، اصل شعر ان کا ہے؟ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. تو اس کی پیروڈی میں نے کی کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، برگر کی دریافت سے پہلے دیسی مرغا ہوتا تھا. واہ. اور دھوتی تھی اور دھوتی کو تھے ہلکی سی بس گرا لگاتے، نالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ. ارے واہ واہ واہ. یہ ایک پرسیپشن ہے کہ مزاحیہ شاعروں سے اگر زوجہ کا مضمون چھین لیا جائے تو ان کے پاس کہنے کے لیے موضوعات ہی بڑے کم بچتے ہیں. یہ خاتون خانہ ان کی شاعری کا اتنا موضوع کیوں رہتی ہے؟ نہیں، سنجیدہ شاعری میں بھی دیکھیں نا، محبوب کافی زیادہ موضوع ہوتا ہے. لیکن وہ ادھر مزاح میں بیگم آتی ہے، مزاح میں بیگم. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب تعریف کرنی ہے تو محبوبہ کی، اور جب مذاق اڑانا ہے نہیں، مذاق تو نہیں کہا پھر زوجہ کا. اب وہی دیکھیں ذات فخری صاحب نے کہا تھا، وہ بڑے پیارے انداز سے کہتے تھے پیکے جانی بیگم. تو یہاں تو محبوبہ کو تو کبھی نہیں کہا کہ کری تے، ہاں وہ ملنا نہیں، مزاح میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم سانو کبھی بھی نہ ملنا محبوبہ، یہ تو نہیں کبھی کہا. تو مزاح میں تو کوئی نہ کوئی مضمون ہے اسی طرح باندھنا ہوتا ہے جس میں. سر میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ بیگم صاحبہ کو ہی مضمون کیوں بنایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ انور مسعود صاحب کی اگر شاعری دیکھیں تو اس میں بہت سارے مضامین آپ کو نظر آتے ہیں. سر وہ تو لیجنڈری، وہ تو ان کے پاس تو موضوعات کا انبار ہے، ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں. نہیں، سائڈ پہ ہم کیوں کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ اور بھی بے شمار شعراء کرام نے، ضمیر جعفری صاحب کو لے لیں، تلاوت فگار صاحب کو لے لیں، اور خالد مسعود صاحب کو لے لیں، باقی شعراء کرام نے بھی. اور اب پھر دوبارہ سے اب میرا خیال بیگم کے علاوہ بہت سارے موضوعات، لیکن یہ نہیں ہے کہ بیگم کے موضوع پہ لکھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اور بھی بہت سارے موضوعات جو ہیں اس پہ کام ہونا چاہیے. کس کلام نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا؟ اکھ وچ مٹی پائی جاؤ پائی جاؤ، واہ. ملک نو رل مل کھائی جاؤ کھائی جاؤ، واہ واہ. لسی صحت لئی چنگی شے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ. ارے واہ پائی جاؤ. واہ واہ واہ. اور یونیورسٹی پڑھنے جانا، 2 گھنٹے نہائی جاؤ نہائی جاؤ. واہ واہ واہ. اور دل دے بوہے کڑیاں لئی نے، ایک ایک کر کے آئی جاؤ آئی جاؤ. واہ 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 واہ. یہ وہ کلام تھا جس نے آپ کو 2-3 کلام فوری طور پر، ان میں سب سے زیادہ یہ تھا. پھر ایک وہ جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے، وہ جانے کہاں پہ دفع ہو گئی ہے. ارے کیا کہنے. وہ کھا کھا کے پائے نیاری و برگر، بتاؤں میں کیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. واہ واہ. جو کالج میں تھی ایک مانو سی بلی، وہ مانو سی بلی بلا ہو گئی ہے. کس قدر آپ کو محبوبہ کی صحت کا خیال ہے ویسے. واہ واہ واہ. تو اسی طرح اور 2 چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی پیرالل ماشاء اللہ وہ ہٹ ہوئیں اللہ کے کرم و فضل سے، کہ میرے حق میں دعا کرے کوئی، ارے واہ، تاکہ مجھ سے بیاہ کرے کوئی، اور 4 کڑیوں سے پیار ہے اس کو. اشارہ ٹھیک کر لیں. اس سے بولو حیا کرے کوئی. واہ 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 واہ. اور 5 سالوں میں 5 بچے ہیں. ہاں، اور کتنی وفا کرے. ارے دوبارہ ذرا سنائیے. 5 سالوں میں 5 بچے ہیں، اور کتنی وفا کرے. کیا وفا کا پیمانہ کیا رکھا ہے آپ نے. واہ صحیح. اور ویکھ کے مینوں ہس نہ جاوے، ناگن وانگوں ڈس نہ جاوے، تھوڑا ہی اکھ مٹکا چنگا، پوری پھس نہ جاوے. واہ واہ واہ. اور تیرے اگے بہ کے پیتی، چاہ مکی پر چس نہ جاوے. کیا کہنے. ایڈا چھوٹا کپ دے دیتا، چاہ دے اندر رس نہ جاوے. اور میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا یار فوراً کپ بدلیں ان کا. اچھا جی. اب تو ایسے کپ ہیں کہ رس کی بجائے کیک رس نہیں جاتا ان میں. یہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کے تھرو پیغام دے رہے ہیں اپنے تمام. پیالوں میں چائے ہوتی تھی، اس کا ایک اپنا کلچرل ہے نا. اچھا، کلچر کے ساتھ آپ کا بڑا مطلب ایک گہرا رشتہ لگ رہا ہے.
ہاں، میرا جیسے کیا- آپ دیکھیں کوکا کولا، مجھے اچھی ساگ نہ ہوئے کوکا کولا، پرانی یادیں جو ہے نا مجھے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں. کبھی اس پہ اور لکھا زیادہ کچھ؟ سے بے شمار. ہاں، ایک تو میں نے بالکل نظمی یادوں پہ لکھی ہے، کھیلوں پہ. کھیلوں پہ آپ نے وہ یاد کرایا جی تو جی مجھے یاد آیا. جی جی پلیز. اس نظم کا عنوان ہے کھیڈاں. کھیڈاں. جی. ارے کہ یاد آਉਂਦਾ ਵਾ تھوڑا تھوڑا ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨ ਪਕੌੜਾ. ارے واہ واہ. ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਭੰਨ ਪਕੌੜਾ. ਇੱਕ ਖੇਲ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ, ਕਈ ਖੇਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਪਿੱਲਾ. واہ 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 واہ. ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਨੀ ਸੀਟੀ, ਨਾਲੇ ਖੇਲਣੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ. آہا کیا اور ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨੇਰ, ਖੇਲਣਾ ਫੇ ਐਸਾ ਲੰਗੜਾ ਸ਼ੇਰ. واہ واہ واہ. ਔਰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਈ. آہا. ਔਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਧੇਲਾ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ. ارے واہ. ਔਰ ਬਰਫਾਂ ਗਿੱਧੇ ਮਾਈਏ ਢੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਹਾ. ਬਰਫਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ. ہائے ہائے. ہر کوئی وڈے ہوٹل جاندہ، نان نہیں ہے چھولے نہیں ہیں. ارے واہ 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 واہ. اور کتنا وہ آپ نوسٹیلجیا ہے آپ کے اس پورے کے پورے کلام میں. یہ کیا وجہ ہے اتنے روٹس کے ساتھ آپ کے جڑے ہونے کی وجہ کیا؟ بس میں نے وہی کہا نا کہ وہ جو ایک کلچر ہے اس سے میری محبت ہے، تو وہ محبت آپ کو جتنی ہو شدت سے تو وہ سامنے آ جاتی. اچھا کچھ نیا سنائیے احمد سعید صاحب. جی ضرور. کہ اس نے کہا تھا 4 دن کافی ہیں پیار میں. اچھا. اس نے کہا تھا 4 دن کافی ہیں پیار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. دوبارہ واہ اس واہ. نے کہا تھا 4 دن کافی ہیں پیار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ارے واہ. کچھ لڑکیوں سے کہہ دو میرے دل میں آ بسیں، ارے خالی جگہ بہت ہے دل داغدار میں. خالی جگہ بہت ہے دل داغدار میں. داغدار. ارے واہ واہ. اچھا اس شاعری کا جب آپ گھر جاتے ہیں تو گھر میں کوئی درجہ حرارت میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاعری کوئی اپنے تجربات ہی نہیں ہوتے، ہاں. یہ معاشرے کو بھی دیکھ کر ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آپ پر بیت رہی ہے شاید جو آپ وہ کر رہے ہیں وہی شاعری میں. یہ آبزرویشن ہے، یہ شاعر کی آبزرویشن ہے بالکل. یہ تو آپ جاتے آتے بس پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، سائیکل پہ جو وقت گزرا، جیسے کالج میں جاتے رہے، یونیورسٹی میں آتے رہے، دوستوں سے ملتے رہے، خاندان میں اور ارد گرد کے جو ماحول کو آپ دیکھتے ہیں. دوستوں میں کس دوست کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پہ بڑا اثر ہے؟ میں 2 دوستوں کا ذکر کروں گا. ایک کا نام بتا دیتا ہوں، دوسرے کا میرا خیال آپ نہیں سننا چاہیں گے. ایک تو احمد امبالوی ہیں جی اور دوسرے آپ خود ہیں. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ظاہری بات ہے. نہیں، آپ سے تو میری دوستی کو 17-18 سال تو کم سے کم بالکل اتنا عرصہ ہو گیا. اسکول کے زمانے سے پھر کالج اکٹھے ہم پڑھتے رہے سامعین کے لیے، ہاں جی، اور پھر یونیورسٹی بھی ہم اکٹھے رہے ماشاءاللہ، اور پھر اب بھی اکٹھے ہیں الحمدللہ. اور احمد امبالوی صاحب ماشاءاللہ خود بھی شاعر ہیں. ہاں، خود بھی شاعر اور کالم نگار بڑے اچھے، کالم نگار بہت اچھے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی شاعری کا سینسر بورڈ جو ہے اس میں احمد امبالوی صاحب، آپ بھی اور وہ بھی. ہاں جی، اور احمد امبالوی صاحب. احمد سعید صاحب کو کوئی ایسا شعر جو دل کے بہت قریب؟ ہاں، میری چھوٹی سی نظم ہے سنجیدہ ماں کے حوالے سے، جی جی. کہ جو گر کر میں سنبھلتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے، جو گر کر میں سنبھلتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں کبھی مجھ سے بہت راضی ہوئی ہوگی. ارے واہ 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 واہ. کیا کہنے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پہچان مزاحیہ شاعری تو بن گئی اور اللہ نے آپ کو ایک شہرت عطا کی اور اللہ کی کا بڑا کرم ہوا، لیکن آپ کا سنجیدہ کلام کہیں پیچھے رہ رہا ہے، جو کہ خود بذات خود اب بہت وزنی کلام ہے اور اس میں بڑا ایک میسج ہے، ایک درد ہے، ایک پیغام ہے. وہ کہیں مزاحیہ شاعری کے اس تسلسل میں پیچھے تو نہیں رہ رہا؟ نہیں، میں اصل میں سنجیدہ شاعری بھی سناتا رہا اور مزاح کی بھی. لوگوں نے مزاح کو زیادہ پسند کیا، تو اب میں ساتھ ساتھ میں کہیں کوئی نہ کوئی ایک آدھی غزل سنا دیتا ہوں، تو وہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ پڑیں گی. جی جی. لیکن میں مزہ لے رہا ہوں مزاح کا، طنز و مزاح کی شاعری کا، جو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. شاعر حضرات بھی ماشاءاللہ دوست احباب پسند کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ سنجیدہ شاعری جاری ہے. اچھا، یہ جو آپ کے کلام کے اوپر بڑی میمز بھی بنتی ہیں، یہ بلکہ پچھلے دنوں بھی لوگ بنا لیتے ہیں، پولیٹیکل میمز بھی بن جاتی ہیں، تو اس میں کہیں آپ کی خواہش بھی شامل ہوتی ہے؟ میں اس میں شاعر کی کہاں، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی دیکھیں نا، آپ تو شاعر ہیں، آپ نے ایک کلام پڑھا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، دوسری پولیٹیکل پارٹی کی میم بنا دی اور کلام اب آپ کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے کبھی پریشانی ہوتی ہے؟
اب میرا خیال ہے شاعر نے تو اپنی بات کہہ دی نا، وہ تو اب اس کو لوگ کسی اور اینگل سے یا اس پہ میم بنا لیں، لوگ باتوں کی بھی بنا لیتے ہیں، ڈراموں میں سے بھی کاٹ کر بنا لیتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ فیل تو ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں. شاعر نے تو وہ ہے نا، وہ سنا جائے اصل میں جو شاعر نے کہا کیا ہے، تو وہ چیز ہے، اس کی اوریجنل چیز وہ ہے. اچھا، یعنی کہ وہ ضروری نہیں کہ اس ہاں وہ میم کو بنا لیں یا اس کو کسی اور طرف لے جائیں، تو یہ تو وہ لوگوں کا ہے نا، اس میں شاعر کا کیا عمل ہے. اچھا 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 اچھا. وہ چول والی کیا آج آپ شاعری آپ کی آج کل بڑی وائرل ہے، وہ تو ذرا سنائیے. میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چول ہے، جی جی جی، اور پھر ثابت ہوا وہ چول ہے. اچھا، اس کا شان نزول بھی بتائیں گے کہ نہیں، اصل میں دوست احباب ایک دوسرے کو کبھی کبھی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں، یا کبھی کبھی کوئی ایسا نظر بھی آ جاتا ہے. خالد مسعود صاحب نے کہا تھا کہ چول جو ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا. یہ بات ان کی مجھے بڑی خوبصورت لگی. ان کا ایک شعر بھی ہے خالد مسعود صاحب کا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر، رہتے ہیں 10-12 چول چبارے پر. تو وہ اب یہ کیسے، میں نے کہا کہ وہ چول ہے، ہاں میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چول ہے، اور پھر ثابت ہوا وہ چول ہے. وہ چول ہے. آپ حیران کیوں ہیں خود کو دیکھ کر، اس نے جس کو چھو لیا وہ چول ہے. دن میں تو وہ ٹھیک ہی لگتا رہا، اچھا رات میں مجھ پر کھلا وہ چول ہے. اچھا، رات میں آپ پہ کھلا کے وہ چول ہے. اچھا، سارا دن گزرنے کے بعد ظاہری بات ہے کسی کی پہچان کافی ٹائم گزارنے کے بعد ہی پتہ. اچھا اچھا اچھا، نہیں یہ ستارہ تھوڑا سا خطرناک ہے رات والا. نہیں کوئی ایسا نہیں، صبح کے ساتھ دن کے ساتھ رات ہی ملتی ہے. اچھا احمد سعید صاحب، ایک بات بتائیے، یہ جو ایک مزاح ہے آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے جملوں میں، اس میں آپ کا تعلق چونکہ فیصل آباد سے ہے، اس میں فیصل آباد کا رنگ کتنا ہے یا فیصل آباد کا اثر کتنا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہے. ظاہری بات ہے، جہاں سے پلے بڑے، اس کے وہ دوست احباب بچپن سے، وہاں پہ مزاح کا ایک رنگ تھا. جب آپ رنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو اساتذہ بھی منع نہیں کرتے تھے، اگر کوئی بات آ رہی تھی اس کی تعریف کرتے تھے. تو یہی چیز ہے کہ وہ اس میں موٹیویشن ملتی ہے آپ کو. ہم تو کلاس میں بھی کئی دفعہ مذاق کر لیتے تھے، لیکن ٹیچر وہی چیز پسند کرتے تھے کہ تھوڑی ہو مذاق ہی اور پائیدار ہو، تو اس کو یہ چیزیں میں نے دیکھی کہ تھوڑا ہو، اچھا ہو. تو میں کلاس میں بھی مذاق جو ہے وہ تھوڑا کیا کرتا تھا، بار بار نہیں. تو اساتذہ میری اس چیز کو پسند کرتے تھے. بالکل. تو شاعری میں اپنا استاد کسے سمجھتے ہیں؟ میں شاعری میں بہت سارے اپنے سینئر شعراء کرام نہیں، جن سے آپ نے باقاعدہ فیض لیا. ہاں دیکھیں، فیض تو میں نے فیض صاحب سے بھی لیا. یہ کن فیض کی بات کر رہے ہیں؟ فیض احمد فیض صاحب. اچا، میرا دھیان وہ ذرا دوسرے فیض صاحب، فیض احمد فیض صاحب جن کا فیض کافی آج کل ہے، میں ان فیض کی طرف. تو نہیں، میں شاعروں کی بات. اچھا. اور دوسرا ناصر کاظمی صاحب کا جو میں نے آپ کو بتایا. پھر مزاح کی شاعری میں انور مسعود صاحب سے ہم نے، خالد مسعود صاحب، زاہد فخری صاحب، تو یہ ہیں. اور اب بھی ان سے مشورے لیتے ہیں. اچھا، اب بھی آپ اپنا کلام دکھاتے ہیں؟ بالکل، دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا. تو جب کیسا لگتا ہے اور کس شعر پہ آپ کو داد جو ہے وہ آج بھی کبھی یاد آئے کسی بڑے شاعر کی، تو دل بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے اس شعر پہ فلاں سے داد ملی تھی؟ وہ شعر بھی سنائیے اور وہ شاعر بھی بتائیے کہ جن سے داد لے کر آج بھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. بہت سے شعر ہیں. اصل میں تو داد اس طرح ہے کہ جب مشاعرہ پڑھ کے آئے تو تب داد دی. مطلب ابھی گجرانوالا میں مشاعرہ ہوا تو انور مسعود صاحب نے تھپکی دی اور بڑا اور ہاتھ لہرا کر انہوں نے مجھے مبارکباد دی. تو وہ مجھے ابھی جو میرے فیل ہے اندر وہ کبھی کبھی آ رہتی ہے کہ انور مسعود صاحب، پھر زاہد فخری صاحب نے، سلمان گیلانی صاحب نے، تو یہ بڑے شعراء ہیں. یہ جب بڑے تعریفی کلمات انہوں نے کہے ہوئے ہیں بڑی محبت کے، تو وہ یاد رہتے ہیں. یہ شاعروں میں پولیٹکس ہے. ہم سنتے ہیں کہ دھڑے ہیں، اور پولیٹیکل جواب نہ دیجیے گا، کہ دھڑے ہیں اور بس انہی لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ کہ وہ گروہ بندیاں ہیں، ایسا ہے؟ ایسا دیکھ، پولیٹیکل جواب نہیں ہے. صحیح بات میں جو مجھے لگا میں تو وہ بتاؤں گا نا. پاکستان میں ہر جگہ پہ ہیں. آپ جہاں کام کرتے ہیں، آپ جہاں، ہمارا بھی مطلب شاعروں کا بھی تو ایک قسم کا ہے نا، ہم بیٹھتے ہیں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے ٹیچر حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور جگہیں ہیں ایسی. تو ہر جگہ یہ دڑے بندی پاکستان میں تو یہ عام ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہے نا. جی. تو ہمارے ہاں یہ صرف شاعروں میں نہیں ہے،
یہ ہر جگہ موجود ہے جو اس سے کم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ المیہ شاعروں کی طرف نہیں, یہ ہمارے معاشرے میں ہے, یہ معاشرے کا مسئلہ جو ہے بالکل, تو اس کو آہستہ آہستہ بہتر ہونا چاہیے. اور بہت لوگ ہیں بھی اس میں جو یہ بہتری کی طرف آپ بھی رہے ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں, تو اس میں ہمیں بھی اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی شخص یہ کہہ تو دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے, کیا وہ کوئی عمل اس پہ کرتا ہے. احمد سعید صاحب کوئی اپنا تازہ کلام عطا کریں. آگے بھی 2-3 چیزیں تو میں نے بالکل تازہ سنائی ہیں. اچھا, کوئی بات اس سے میں کر بھی سکتا ہوں, ہاتھ اس کا پکڑ بھی سکتا ہوں, ارے واہ, آ گئی جو بغیر میک اپ کے, ڈر بھی سکتا ہوں مار بھی سکتا. واہ 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 واہ. یہ میک اپ کا بڑا, آپ محبوبہ کے میک اپ سے بہت ڈرتے ہیں, یہ اکثر آپ کی اب تو میک اپ جو ہے وہ, یہ کوئی حادثہ تو نہیں ایسا ہو چکا کہ اصل میں میل حضرات بھی بڑا کرتے ہیں. اچھا, تو میک اپ کوئی ایسی بری شے نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ میک اپ کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ 2 شعر مجھے اور یاد آ گیا, میک اپ کی بات ہے. کئی دفعہ ایک موضوع پہ کئی شعر ہو رہے ہیں, لیکن وہ کوئی مختلف انداز سے ہوتے وہ پھر اور بات ہے. ایک موضوع پہ بہت سارے شعر ہو سکتے ہیں. نہیں, یہ میک اپ کا موضوع ویسے بھی آپ کے ذرا قریب ہے. ہاں, تو نہیں آپ کو ذرا برگر شرکر کی طرف لے جاتے ہیں. نہیں, آپ ذرا میک اپ پہ آ جائیں نا, میک اپ آئیں تو پھر ادھر چلتے ہیں. کہ فیس بک پر نظر نہیں آتی اور ملنے بھی گھر نہیں آتی. اچھا, واہ. آگے آتی تھی فون کرنے, یعنی نہ آپ کو آن لائن دستیاب ہے نہ آپ کو آف لائن دستیاب ہے. ہاں, فیس بک پر نظر نہیں آتی, واہ, اور ملنے بھی گھر نہیں آتی. اتنے میک اپ میں اس کی صورت ہے, کسی صورت نظر نہیں آتی. اچھا, واہ واہ واہ. اچھا, اتنے میک اپ میں اس کی صورت, کسی صورت نظر نہیں, اس کی صورت نظر نہیں. واہ, اچھا ہے, واہ. اور آگے آتی تھی فون کرنے پر, اچھا, اب کسی بات پر نہیں آتی. واہ واہ. تم سے اتنے کبھی کھانے نہ کھلائے جاتے, واہ, یہ آپ کے لیے ہے, کسی دور میں آپ کھلاتے رہے. جی جی بالکل. تم سے اتنے کبھی کھانے نہ کھلائے جاتے, ورنہ اپنی تو تمنا تھی کہ کھائے جاتے. واہ واہ واہ. روز شاپنگ, کبھی میک اپ, کبھی ہوٹل جانا, ہم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے. واہ واہ واہ. جان تم پر نثار کرتا ہوں, پر کسی اور پہ بھی مرتا. واہ واہ واہ. وہ تو بیگم ہے دیکھتی ایسے, اچھا, ورنہ میں کب کسی سے ڈرتا ہوں. واہ, اگین بیگم, اگین بیگم. اچھا, بیگم کا آنا تو ضروری ہے. جی جی بالکل بالکل. اچھا دیکھیں نا, وہ اب اس میں خوبصورتی دیکھیں, وہ تو بیگم ہے دیکھتی ایسے, ہاں, ورنہ میں کب کسی سے ڈرتا, کب کسی سے ڈرتا. اب یہ جسٹیفائی کا بھی تھا, اب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. احمد سعید صاحب, آپ کے کیس میں یہ دیکھا گیا ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ یوتھ کیس میں, میرا مطلب میں کوئی درد کے لیے آیا ہوں. یہ دیکھا گیا ہے, یہ آبزرویشن ہے کہ یوتھ عمومی طور پر لٹریچر سے, ادب سے, فنون لطیفہ سے اتنی جڑتی نہیں ہے. لیکن جب ہم آپ کا کبھی مشاعرہ دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان آڈیٹوریمز میں وہ اٹھ کے آپ کو داد دے رہے ہوتے ہیں. یہ کیا گدڑ سنگی ایسی ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے اپنے ساتھ یوں کر کے وہ ٹچ بٹن کی طرح اینڈ جوڑا ہوا ہے؟ اصل میں یہ واقعی اللہ پاک کا کرم ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ خاص اس کا کرم ہے کہ بچے جو ہیں, نوجوان جو ہیں, اور بلکہ جوان بھی, بوڑھے بھی, مجھے تو بہت سے ملے, تو وہ پسند کرتے ہیں. میرا خیال انہی کی بات کرتا ہوں, اور جیسے آپ نے کہا تھا کلچر کی حوالے سے بات کرتا ہوں, اور مختلف موضوعات پر میری چیزیں ہیں. وہ جب ڈفرینٹ موضوعات اور ان کی بات ہوتی ہے تو کچھ وہ انداز بھی میرا پسند کرتے ہیں. یہ بھی بالکل, یہ میرا خیال ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اب ادب کی طرف نوجوان آنا بھی بہت شروع ہو گئے ہیں. اچھا, شاعروں کو ایسے ہی داد مل رہی ہے, اور یونیورسٹی وغیرہ میں اور ہر طرف میرا خیال ہے کہ اب بھرپور طریقے سے ادب جو ہے وہ پھیل رہا ہے, مشاعرے ہو رہے ہیں, ادبی تقاریب ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. مشاعرہ پڑھتے ہوئے یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ میں اور جو ایک ہمارا کنونشنل مشاعرے ہوتے ہیں, کیا بنیادی فرق کیا ہے اس میں؟ ایک شاعر کی حیثیت سے آپ کہاں زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جہاں جتنی زیادہ تعداد ہو, کئی دفعہ تھوڑی تعداد میں بھی مزہ آ جاتا ہے. سننے والوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے سننے والے کیسے ہیں, وہ کتنے جو ہیں آپ کو جو ہے مستقل مزاجی سے وہ سن رہے ہیں, اس پہ یہ چیزیں جو ہے اس کا ڈپینڈ کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے جہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑا سا ذوق شوق زیادہ ہوتا ہے تو وہاں اور انرجی پھر آ جاتی ہے, پڑھنے کا انداز بھی چینج ہو جاتا ہے. چھوٹی محفل میں بھی ذرا
اس اور اینگل سے پڑھتے ہیں, اور جو بڑی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ذرا آپ بھی تھوڑا سا مختلف انداز. کس شہر کی آڈینس بھرپور داد دیتی؟ لاہور کی میرا خیال. اچھا, لاہور میں سب سے زیادہ داد ملتی ہے. اور کس شہر کی آڈینس کو اٹھانا پڑتا ہے, جگانا پڑتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے سبھی شہروں کے کئی جگہوں پہ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی پرسنل جو جہاں پہ کسی سمجھ لیں کوئی جو آرگنائزیشنز یہ جو کارپوریٹ سیکٹر یس جو آپ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. وہ بھی اچھے چلے جاتے ہیں, لیکن جہاں یونیورسٹیز وغیرہ کے اسٹوڈنٹوں, کوئی شہر نہیں, ہر شہر سے ماشاء اللہ بہاولپور, ملتان, اسلام آباد, فیصل آباد اور جو ہمارے شہر ہیں, تو وہ مجھے تو اس میں کوئی کسی جگہ پہ بھی بڑی اچھی جو ہے پذیرائی آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, اظہر فراق آپ کے پسندیدہ شاعر؟ بے شمار ہیں. اظہر بھائی کا یہ ہے کہ مجھے زیادہ. ہاں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. احمد سعید صاحب, اظہر فراق تو آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں, آپ نے بتایا. تہذیب حافی اور علی زریون میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ مجھے کیونکہ یہ لیڈنگ شاعر شعراء ہیں دونوں, ان دونوں میں سے, اور مجھے پتہ ہے کہ دونوں کے ساتھ آپ کی ذاتی دوستی ہے, لیکن ذرا آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, دونوں میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ نام ایک کا بتانا ہے. نہیں, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے دونوں کی غزلیں پسند ہیں, بہت مختلف ان کی غزلیں پسند ہیں, تو دونوں پسند. نہیں, اگر کسی ایک کو زیادہ ووٹ دینا پڑ جائے. نہیں, ووٹ ادھر کون سا کوئی مقابلہ ہے, شہروں میں مقابلہ ہوتا بھی نہیں نا. نہیں, بالکل نہیں ہوتا, لیکن ذرا آپ مقابلہ کرائیں بھی نا. ویسے شہروں میں مقابلہ ہوتا نہیں. اچھا, وہ جو آپ نے مجھے کہا کہ کون سب سے پسندیدہ شاعر ہے, وہ میں نے وہ بھی بتا دیے, پرانے بھی بتا دیے. اب یہ بتائیے, تو وہ دو شاعروں کو اگر رکھ کر آپ کہیں گے نا تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ اب آپ دوست, اگر یقین کریں آپ پرانے شاعروں میں سے بھی مجھے پوچھ لیں تو مجھے ہو جائے گا. اگر آپ کہیں غالب اور میر سے, آپ تو مجھ سے نہیں جواب دے ہوگا. نہیں, میں نے تو دانستہ شرارتاً آپ سے آپ کے دوستوں کے بارے میں پوچھا ہے نا کہ اچھا, خواتین کی نمائندگی نسبتاً کم ہے شعراء کی, اس کی وجہ کیا سمجھتی؟ ہاں جی, اصل میں خواتین کے لیے باہر آنا جانا یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ابھی فقدان ہے. کوئی بڑے شہروں میں پھر بھی مواقع ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی میں, تو یہ ان کے لیے مسائل ہیں نا, جب یہ وہ پراپر آ نہیں سکتی, جا نہیں سکتی, وہ پڑھ نہیں سکتی, یہ چیزیں بھی تو ان کے لیے ہرڈل ہے نا. بہت سارے جو اچھی لکھنے والی ہیں, بہت ساری اچھی لکھ بھی رہی ہیں, آ رہی ہیں سامنے, لیکن اتنی تعداد تبھی نہیں ہے. پسندیدہ خاتون شاعرہ کون سی ہے آپ؟ میں کلام کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا, کلام کے لحاظ سے پروین شاکر. نہیں, میں آج کی شعراء دیکھو, آپ تو پھر وہ بھی آج کی شاعرہ ہی ہیں. وہ ایک دفعہ آپ کے بھی ٹیچر ہیں, وہ میرے بھی ٹیچر ہیں. چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئی, لیکن وہ شاعری تو ان کی تو زندہ ہے نا. وہ میرے بھی ٹیچر ہیں, آپ کے بھی ٹیچر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ہم سے پوچھا, آپ بھی میرے ساتھ وہیں پہ شاید کھڑے تھے, کہ خرم سنا ہے تمہارا باغ ہے. میں کہا جی سر. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کون کون سا پھل ہوتا ہے. میں نے بتایا جی فلاں 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 فلاں. انہوں نے کہا کہ اوے تم فلاں کاسٹ کے تو نہیں ہو, ایک کاسٹ کا نام لے کے, اوے تم فلاں کاسٹ کے تو نہیں ہو. میں کہا جی سر میری یہی کاسٹ ہے. میں نے کہا سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگے تم نے سارے وہ پھل بتائے ہیں جو اس موسم میں نہیں ہوتے. تو آپ بھی سارے ان شعراء کا نام لے رہے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. سر آج کے شاعرہ جو ہیں, نوجوان شاعرہ خواتین میں, اور میں کلام کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں, میں یہ کوشچن دے رہا ہوں آپ کو. سینئر شعراء میں تو حمیدہ آپا کہہ لیں, بشرا صاحبہ, اور پھر تجدید کیسر ماشاء اللہ بڑا اچھی لکھ رہی ہیں. ماشاء اللہ ان کا نام ہے. اچھا, ماشاء اللہ ان کا نام ہے. اچھا, میں سمجھے آپ شاید کہہ رہے ہیں تجدید کیسر بہت اچھا, ماشاء اللہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں. تجدید کیسر بھی اچھا لکھ رہی ہیں, اور ماشاء اللہ بھی بڑا اچھا لکھ رہی ہیں. اس طرح بے شمار اور بھی اچھا لکھ رہی ہیں. میرے کسی ایک کا نام اب بتا. آپ کی بڑا پسندیدہ خاتون شاعرہ, سوال یہ تھا آپ کی پسند. غور نہیں کیا, اب نیکسٹ پروگرام میں میں غور کروں گا. نہیں, کلام پہ غور کی میں بات کر. کلام پہ اچھا, شاید آپ نے کبھی کلام پہ غور نہیں کیا. میں کبھی ہمیشہ کلام پہ ہی غور کرتا ہوں. تو پسندیدہ اپنی خاص طور پہ میں جو شاعرات ان کا بہت ہی رسپیکٹ کرتا ہوں. جی, بہت, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیے بہت سی ہرڈلز ہوتی ہیں, دوسرے شہروں میں جا کے مشاعرے پڑھنے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی بہادری ہے. ان کو یہ بھی ہے کہ ان کے گھر کے والوں نے مواقع دیے ہیں, اور وہ بڑی سب سینسیبل ہیں. اس لیے میں اس وجہ سے بھی, ویسے تو ویسے ہی ایک رسپیکٹ کا ہے, وہ چاہے مرد ہو عورت ہو, لیکن ان کی رسپیکٹ تھوڑی سی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ان کو زیادہ جو ہے ہرڈلز کا سامنا آتا ہے. احمد سعید صاحب, وہ کون سا کلام ہے وہ ہمیں سنائیے
جس کی آپ سے بہت زیادہ فرمائش کی جاتی؟ وہ تو آپ نے سنی آگے وہ مٹی پائی جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ولیتن کی بھی فرمائش کرتے ہیں. اور ولیتن تو ذرا سنائیے. یہ بات ہے کہ بوڑھے لوگ بھی، آپ مجھے تقریباً 90 سال کے آدمی ملے تو انہوں نے کہا کہ وہ ولیتن تینوں ملی کہ نہیں ملی. تو وہ میں اور یہ کیا، اچھا اس کو سننے سے پہلے جی ولایتن ایک ریالٹی ہے، جی اس کے پیچھے ایک پوری سوشل ریالٹی ہے جس کے اوپر آپ نے یہ نظم کہی، وہ ذرا نظم تو عطا کیجیے. جی. نظم کا عنوان ولیتن ہے کہ ولیتن آئی کھول کے کنڈا پاکستان چو لبن منڈا. واہ. ہیرے وانگوں سونا ہووے اندروں پاویں پورا گنڈا. واہ. اور کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. واہ. کنڈیشن اچھا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. اس گل دا اساں سائن بھی لینا. یورپ امریکہ میں تو سائن چلتے ہیں کام. اس گل دا اساں سائن بھی لینا تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا. اچھا. پیسے جے تو کلے کاکا لا دے وانگے تیرا چاکا. کام تو سیدھا گھر نوں آنا باقی ہر تھاں تے ناکا. ارے واہ واہ. یہ گل سن کے منڈا کہندا چپ سی جیڑا بیٹھا رہندا. یہ نہیں ہے کڑیاں والے ہے نے چھریاں والے. واہ واہ. کتھے پھس گیا میں ابو باہر جا کے کی مینوں لبو میرے پیچھے پی گئے پبو. اچھا واہ. میں نہیں لیندا ہونے پنگا باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. بالکل. اور آپ نے تو باہر دوسرے ممالک میں بھی. جی بالکل. میں نے 5 سال گزارے، 2 سال فرانس میں اور 3.5 سال جو ہے پرتگال میں. اوکے. اور وہاں آپ نے یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا؟ اب یقیناً ظاہری بات ہے وہ وہاں یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے آپ کی آبزرویشن. پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، پڑھنا چاہیے. پڑھنے کے لیے وہ ممالک بڑے اچھے ہیں، اور پڑھ کر اپنے اگر موقع ملے تو اپنے ملک میں آ کر وہ خدمات انجام دیں. احمد سعید صاحب ہمیں یہ بتائیے کوئی ایسی یاد، کسی مشاعرے کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کے دل و دماغ میں زندہ ہے؟ ابھی یہ تازہ ہی میں جو مسقط سے میں آیا ہوں تو وہ مسقط سے جو مشاعرے سے میں پہلے اور مشاعرے کے بعد بھی میں کیا کرتا تھا کہ انہوں نے ان کی محبت کی ایک گاڑی دی ہوتی تھی کہ آپ نے گھومنا پھرنا ہے، لیکن ان کا تو مطلب تھا کہ جب فارغ ٹائم ہوگا تو میں سارے ٹائم کوئی فارغ ٹائم سمجھتا تھا. یعنی آپ مشاعرے کے ٹائم پہ بھی گھومتے؟ نہیں، مشاعرہ ختم ہوتا ہی میں آپ گھومتے. انہوں نے کہا گاڑی نکالنا یار میں نے بیچ پہ جانا ہے، فلانے جگہ لے جائے فلانے جگہ لے جائے. تو میں خوب گھوما پھرا. پیچھے سے وہ آرگنائزر صاحب جو ہیں ناصر معروف صاحب، ان کے فون آتے تھے کہ ہم سب کھا رہ گئے یہ تو میں گھومنا پھر رہا ہوں. تو خیر وہ بھی مسکرا دیتے تھے. تو یہ بڑا ایک تھا کہ مجھے جو ہی ٹائم ملتا تھا وہ کوئی لوگ ملنے آئے ہوتے تھے یہ وہ، تو جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے، کہیں ڈاؤن ٹاؤن ان کا وہ جو پرانا ایریا ہوتا ہے نا شہر. تو مسقط بڑا خوبصورت شہر تھا، اس پہ ہر طرف وہ بیچز ہیں 3 اطراف میں اس کے. پھر وہ اس کی ہسٹری بڑی پرانی ہے. تو یہ میں نے تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ مزاحیہ سفر نامے بھی میں لکھتا ہوں. تو پھر میں کسی شہر میں اور نئے شہر میں نئے کنٹری میں گیا ہوں تو مجھے تو وہ تھا کہ میں یہ آپ کے سفر ناموں کی کتاب بھی ہے؟ جی بلا وجہ. نہیں کتاب کا نام بلا وجہ ہے. یہ بلا وجہ نام آپ نے کہاں سے سوجی؟ ایسے یہ وہ میں دوست ہیں نا جو احمد امبالوی، جی 2-3 نام ان کو بھیجے میں نے. تو کہتے یار یہ ایسے ہی کوئی رکھ لو نام، ایسے ہی رکھ لینا چاہیے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے کوئی ذہن میں آ جائے، کوئی بلا وجہ ہی بندہ کوئی نام سوچے تو رکھ لے. میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کہتے کیا میں نے کہا کہ ایسے ہی یوں ہی بلا وجہ ہی کوئی نام رکھنا چاہیے. میں نے کہا یار بلا وجہ ہی کیوں نہ رکھ لینا. تو کہتے ہیں یار بلا وجہ. تو میں نے کہا ہاں بلا وجہ. تو کہتے آپ رکھ لیں گے اپنی کتاب کا نام؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، مزاح کی کتاب ہے تو میں رکھوں گا. تو پھر آپ نے اس کا نام بلا وجہ، یہ آپ کے سفر نامے بلا وجہ. آپ کی سنجیدہ شاعری کی کتاب بھی ستارے تیری آنکھیں، ستارے تیری آنکھیں 2009 میں وہ آئی. اچھا. ابھی وہ باقی میں مزاحیہ شاعری کی کتاب بھی کمپائل کر رہا ہوں. اچھا. لیکن وہ مشاعرے اتنے آتے رہتے ہیں تو پھر ادھر توجہ نہیں ہوتی. وہ کب تک آ جائے گی کتاب؟ ہاں جب تک ہے جہاں. اچھا انشاءاللہ جلد. احمد سعید صاحب اب آخر میں ہمارے سننے والوں کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کلام جو اب آپ ہمیں سنائیں گے یا آپ ہمیں نہ سنائیے، اپنے سامنے کیمرے میں دیکھ کر یہ کلام آپ اپنے چاہنے والوں کو اور جو آپ کے فینز ہیں ان کو سنائیے. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں. ارے واہ. آؤ اے دوست ہم دفع ہو جائیں. اچھا واہ 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 واہ. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، آؤ اے دوست ہم دفع ہو جائیں. جس سہیلی کا ہم سے ذکر کرے اس سہیلی پہ ہم فدا ہو جائیں. اچھا واہ. اور 3-4 شعر اور کہ اس سے آنکھیں ملا کے دیکھ لیا، کھے محبت کی کھا کے دیکھ لیا. اچھا واہ.
مسکرانے سے نہ بنی جب بات، اس کو منہ پھر چڑھا کے دیکھ لیا. یہ شاعر کا انتقام تھا. اچھا کسی کا بھی انتقام ہو سکتا ہے. اور دیکھنا چاہتی تھی ٹیلنٹ وہ، اچھا ڈانس مجھ سے کرا کے دیکھ لیا. واہ 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 واہ. اور اپنی صورت رہی وہی صورت، روز ہم نے نہا کے دیکھ لیا. واہ. اور وہ ہماری نہ ہو سکی احمد، اچھا ہم نے بوفے کھلا کے دیکھ لیا. یعنی اس کے نیچے ہم لکھ سکتے ہیں شاعر کو انویسٹمنٹ ضائع ہونے کا دکھ. ہاں جی جی اچھا. تو اتنی کی انویسٹمنٹ کر سکتے تھے اس دور میں. اس دور میں. ہاں تو یہ سلسلہ اس دور میں بھی جاری ہے. سلسلے جاری رہنے چاہیے. اچھا یہ بیگم صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، وہ ایسے ہی اسے پتہ ہے کہ یہ مذاق کرنے کس کو آتا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں یا انہیں کہہ رہے ہیں. احمد سعید صاحب آپ وقت نکال کر تشریف لائے. مجھے اندازہ ہے آج بھی آپ کی مشاعرہ بھی تھا، ابھی آپ کی ریکارڈنگز بھی ہیں، آپ ہمارے لیے تشریف لے کے آئے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے احمد سعید صاہب کے کا خوبصورت کلام آپ نے سنا، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ بے شک قیمتی لوگ ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں، جہاں ایک طرف معاشی ناہمواری ہے، جہاں دکھ ہے، تکلیف ہے، کرب ہے، ایک انسرٹینٹی کا عالم ہے، تو احمد سعید صاحب جیسے شاعر جو ہیں وہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں اور زیادہ زور عطا فرمائیں تاکہ یہ اسی طرح خوبصورت کلام لکھتے رہیں اور چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.